अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अना यूसुफ़ है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। आज का शो बहुत स्पेशल है और मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मैं अपनी डे रूटीन भी अभी शो से पहले डिस्कस कर रही थी कि मैं पूरे दिन में क्या क्या पढ़ती हूँ। बहुत सारे लोग, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी आयात मुबारका, बहुत सारी सूरतें, बहुत सारी तस्बीहात हम पूरे दिन में पढ़े होते हैं। बट थोड़ा सा अगर उनको हम किसी से पूछ के पढ़ लें किस टाइम पे क्या चीज़ पढ़नी चाहिए, तो उसका सवाब हमें डबल हो जाता है। तो हम तो पहले ही चाहते हैं कि जी हमें हर चीज़ का डबल सवाब हो। तो आज का प्रोग्राम आपने बड़े गौर से सुनना है। अगर आप परेशान हैं, अगर तंग दस्ती है, अगर रिश्तों की बंदिश है, तो इंशाल्लाह आज के शो में हम कुछ वज़ाइफ भी आपके साथ ज़िक्र करेंगे, क्योंकि मैं अपने इर्द गिर्द बहुत सारे लोगों को परेशान देखती हूँ। तो ज़रूर हम वो चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। हमें अपनी ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ें लाज़िम व मलज़ूम करनी हैं। हमारा दीन जो है ना, वो मुकम्मल ज़ाबिता हयात है। हमारी आखिरी आसमानी किताब कुरान मजीद, उसमें दुनिया के हर मसले का हल है। तो ज़रूर अपनी इस जो एक बड़ी गाइडेंस है ना, जिसको मैं कहूँगी कि रोशनी ही रोशनी है, वहाँ से इल्म हासिल करें, वहाँ से चीज़ें सीखें, अल्लाह ताला से अपनी परेशानियाँ डिस्कस करें। तो कभी आप इंशाल्लाह परेशान ही नहीं होंगे, हर मुश्किल का हल आपको पता चल जाएगा। नुरीत फ़ातिमा साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, मजहबी स्कॉलर हैं, वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। आपके टाइम का भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमने अपनी रूटीन लाइफ में सवाब हमें चाहिए ना, तो हर नमाज के बाद हमने क्या क्या पढ़ना है। बहुत सारी चीज़ें हम आजकल मोबाइल फ़ोन पे सुन लेते हैं कि नमाज फ़जर के बाद आप सूरह यासीन पढ़ लें, नमाज ज़ोहर के बाद आप ये वाली सूरत पढ़ लें। तो हम आपसे आज आपको बिठा के, क्योंकि हम चाहते हैं कि प्रॉपर लोगों को गाइडेंस मिले, तो दिन का आगाज़ आपने कैसे करना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करूँगी, इतना अहम, इतना ख़ूबसूरत और इतना मुफीद आज आपने टॉपिक रखा है। वैसे तो हमेशा से ही आपके टॉपिक जो है बहुत अवामुन नास के लिए मुफीद होते हैं, लेकिन जब कुरान करीम की ये आया करीमा मेरे सामने आती है, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनी मा हुवा शिफ़ाउन व रहमा, कि ये हमने उस किताब को नाजिल किया है, हमने उस ज़िक्र को नाजिल किया है कि जो तमाम बनीनो इंसानियत के लिए शिफा भी है और रहमत भी है। तो फिर कुरान करीम से वो ताल्लुक़ और वो जो रिश्ता हमारा कमज़ोर हो गया है, उसको उस्तवार करने के लिए मैं समझती हूँ ये तो सबसे बड़ा फ़ायदा है। और प्रोग्राम से पहले जैसे डिस्कस कर रहे थे, आपने अपने मामूलात बताए, तो ऑन एयर तो मैं वो सारी चीज़ें नहीं बताऊँगी, लेकिन अल्लाह ताला आपको बहुत बरकत दे। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो दुआ से जुड़ गया, जो इस कुरान से जुड़ गया, ये किताब सवाब भी है और किताब इनक़िलाब भी है। आपकी ज़िंदगी के अंदर फिर खैर ही खैर है, जैसे आप बात कर रही थी। तो अल्लाह ताला हम सबको कुरान करीम से इस्तिफ़ादा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, हिदायत भी दे और शिफा भी दे। तो दिन का आगाज़ का आपने कहा, चूँकि इंसान को अल्लाह पाक ने जो है वो अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, इसलिए उसका दुश्मन भी सबसे बड़ा है। लेकिन उसका जो दुश्मन इब्लीस है, वो अकेला हमले नहीं करता। तो रिवायात में आता है कि जब सुबह होती है तो शैतान अपना एक लश्कर नहीं, 360 लश्कर एक आदमी की तरफ भेजता है। और उस सुबह के आगाज़ में अगर इंसान अपना बिस्तर छोड़ते वक्त, अगर सुबह वज़ू के बाद, नमाज के बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम एक मरतबा पढ़ ले, तो वो 360 के 360 लश्कर जो है वो ख़ाइब व ख़ासिर हो जाते हैं, पसपा हो जाते हैं। सुभान अल्लाह। यानी सुबह उठते ही आपको तो मैं सबसे पहले तो यही सुनने वालों को जो है वो मशवरा दूंगी कि वो अपने दिन का आगाज़ तवज़्ज़ के साथ किया करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, और उसके साथ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब जब हम बिस्मिल्लाह की तरफ आते हैं, तो ये कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल करीम ने कुरान करीम में जब सूरह अन-नहल नाजिल फरमाई, तो ये उस सूरह मुबारका का एक आया करीमा का एक जुज़ है। अच्छा, उससे पहले आप देखिए कि कुरान करीम में हर सूरत से पहले सिवाय सूरह अत-तौबा के बिस्मिल्लाह शरीफ जो है वो वारिद हुई है, लिखी जाती है, पढ़ी जाती है। नमाज के अंदर वो सूरत जो है सूरह फातिहा के बाद अगली सूरह मिलाने से पहले पढ़ी जाती है, लेकिन हम इसकी बरक़ात से उस तरह से आशना नहीं है जिस तरह होना चाहिए था। अल्लाह ने जब बिस्मिल्लाह शरीफ को उतारा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर काम से पहले, हर खैर के काम से, और यहाँ पर मैं बता दूँ कि जो हराम काम है उनसे पहले अगर कोई बिस्मिल्लाह पढ़ेगा, ये लिखी पढ़ी मुस्तनद रिवायात की आपको जो है वो रेफरेंसेस के साथ बात बता रही हूँ, कि वो
دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اگر کسی نے شراب پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھی کیونکہ اس نے اللہ کے حرام کو حلال سمجھ کر اس کو برکت حاصل کرنے کے لیے اس کو پڑھا، تو اس لیے جتنے بھی وہ کام جیسے خنزیر کا کھانا ہے، جس طرح حرام کا کھانا ہے، جس طرح زنا ہے، شراب ہے، سود خوری ہے، اس طرح کا کوئی بھی اگر کام ہو، قتل ہے، کسی کو قتل کرنے جا رہا ہے، تو نعوذ باللہ اس سے پہلے اگر کسی نے پڑھا تو وہ حرام ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کفر اس کے اوپر عائد آئے گا۔ اس کے علاوہ ہر خیر کے کام میں حکم کیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہاں تک ہمیں اطلاع دے دی کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کی فضیلت بیان فرمائی تو اللہ نے اپنی عظمت اور اپنے جلال کی قسم کھا کر کہا، اللہ کو کیا حاجت کہ وہ قسم کھائے، مگر اللہ نے قسم کھا کر کہا کہ مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم، جو بھی کسی کام میں کسی چیز پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دے گا میں ضرور بالضرور اس میں برکت داخل کروں گا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو تو رہیں گے اپنے بات سے۔ ہر کام سے پہلے بسم اللہ شریف، اور ہم رشتوں کے حوالے سے بات کر رہے تھے، خاص طور پر ہمارے بزرگ اور اس طرح کے وظائف اب بتائے نہیں جاتے، وہ بابا جی کی گھوڑی اور پتہ نہیں کان ٹوٹا توڑی اور اس طرح کی چیزیں بیان کی جاتی ہیں۔ تو قرآن اور قرآن سے جڑے ہوئے جو آیات اور جو صورتیں ہیں ان سے متعلق جو وظائف ہیں ان پر عمل کرنا چاہیے۔ تو جس بچی کا یا بچے کا رشتہ نہ ہوتا ہو اور اچھا رشتہ نہ آ رہا ہو، اس کے لیے ہمارے بزرگوں نے بسم اللہ شریف کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے کہ چاند یا سورج جو اسلامی مہینہ ہوتا ہے، اس کی پہلی جمعرات کو دن میں آپ نیند پوری کر لیں تو مغرب کے بعد رات شروع ہو جاتی ہے، اور 2 نفل حاجت کے پڑھنے کے بعد، اور جو 2 نفل حاجت کے پڑھنے ہیں اس کا طریقہ میں الگ سے بتاؤں گی، کہ جو بسم اللہ کے ساتھ قرآن پڑھنا کسی بھی کام کے لیے، مقدمہ ہے، قرض ہے، بندش ہے، رشتہ نہیں ہو رہا، جاب نہیں مل رہی، کاروبار نہیں چل رہا، کچھ بھی ہے، تو آپ نے بسم اللہ کے ساتھ قرآن کو ایسے پڑھنا ہے کہ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ سے شروع کر کے ہر سطر کے اوپر انگلی پھیرنی ہے اور اس کو دیکھنا ہے اور بسم اللہ پڑھنی ہے۔ اس طرح سے فجر تک آپ نے پورا قرآن پاک ختم کر لینا ہے، اور یہ صرف 1 دفعہ مہینے میں کرنا ہے، پہلی جمعرات کو۔ اور انشاءاللہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ 3 مہینے کے اندر اندر وہ کام، یعنی 3 دن 3 شب جمعہ آپ نے پڑھنی ہے، 1 مہینے کی شب جمعہ، پھر اگلے مہینے کی، پھر اس سے اگلے مہینے کی۔ تو جو لوگ پریشان حال ہیں وہ بسم اللہ شریف کے ساتھ جڑ جائیں، قرآن کی آیت کے ساتھ جڑ جائیں، ان کے سب کام انشاءاللہ within 3 months ہو جائیں گے۔ آپ کو کسی کے پاس جانا نہیں پڑے گا، ایک دفعہ قرآن پاک کو کھولیں اور اس کو حاصل کریں۔ اتنی بڑی برکت ہے بسم اللہ کی، تو انشاءاللہ جو لوگ پریشان ہیں، جن کو لگتا ہے ان کے کام رکے ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، کاروبار نہیں چل رہا، باہر جانا چاہتے ہیں، کوئی رکاوٹ آ رہی ہے، تو آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ نورید فاطمہ صاحبہ، سورہ فاتحہ جی کب اور کیسے پڑھ سکتے ہیں آپ؟ بہت ہی میں سمجھتی ہوں کہ ہماری بدنصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 بڑے نور عطا کیے، کیونکہ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری جو 2 آیات ہیں وہ اللہ کے وہ نور ہیں جو اس امت سے پہلے کسی کو عطا نہیں ہوئے۔ یہ وہ خزانہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس امت محمدیہ علیہ صاحبۃ الصلاۃ کو عطا فرمایا، کیونکہ سورۃ الفاتحہ، فاتحہ کا مطلب ہے کھولنے والی، یہ مقدر کو کھولنے والی صورت ہے۔ سبحان کسی کے ہم بندشوں کی بات کرتے ہیں، فجر کی نماز کے آپ سنت 2 ادا کریں اور اس فرضوں کے درمیان میں 41 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، اس طرح سے، یعنی بسم اللہ کی میم کو، آخری میم کو آپ نے فاتحہ کی الحمد کے ساتھ جوڑ کر پڑھنا ہے۔ تو 41 دفعہ آپ پڑھیں گے، کوئی بیماری نہیں رہے گی، بڑے سے بڑا مرض، روحانی ہو، اخلاقی ہو، جسمانی ہو، وہ ختم ہو جائے گا۔ گھر کے اندر ناچاکی ہے، دشمنی ہے، بے برکتی ہے، وہ ختم ہو جائے گی، کیونکہ اس سورہ مبارکہ کو رقیہ بھی کہا گیا، دم بھی کہا گیا۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ معروف واقعہ کہ جو ہر قرآن پاک کی تفسیر کے اندر موجود ہے، وہ جا کر کھول کے پڑھیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جہاں کسی کا کوئی دم اثر نہیں کیا، جس قوم کے اوپر، اس قوم پر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ سفر پر تھے، کچھ لوگ آپ کے ساتھ تھے، تو ایک بستی سے گزرے اور اس بستی کے اندر جو بستی کا جو قبیلے کا سردار تھا، اس کو کسی موذی چیز نے کاٹ لیا، بعض میں سانپ ہے، بعض میں بچھو ہے۔
اب ان کو اس کا تریاق نہیں مل رہا, کوئی توڑ نہیں مل رہا کہ کیسے, اور وہ جاں بلا بالکل قریب المرگ ہو گیا. تو اس سے پہلے یہ اس قافلے نے کہا کہ آپ ہمیں رکھ لیں اپنے علاقے میں تاکہ رات کو کوئی درندہ ہمیں نقصان نہ پہنچائے, ہمیں کھانا دیں, رہائش دیں. انہوں نے ٹوٹلی صاف انکار کر دیا, ہم نے آپ کو نہیں رکھنا. اب جب سردار کو چیز کسی نے کاٹا تو یہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے کسی عامل کو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے. جب ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا کہ ایک شرط پر میں چلوں گا کہ اگر میرے دم سے تمہارے سردار کو آرام آ گیا تو تم مجھے 30 بکریاں دو گے. انہوں نے کہا بالکل ٹھیک, چلیں آپ ہمارے ساتھ. وہ جب چلے, انہوں نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کیا تو وہ جو سردار بالکل مرنے کے قریب تھا وہ اس طرح سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا جیسے کسی بندھی ہوئی چیز کو کھول دیا جاتا ہے. یہ روایات کے الفاظ میں آپ کو بتا رہی ہوں. اور اس کے بعد پھر 30 بکریاں ان کو دی, رات رکھا, کھانا کھلایا, عزت تکریم کے ساتھ ان کو جب بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ پورا قافلہ پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ ابو سعید آپ نے کیا پڑھا؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے بالکل ٹھیک کیا. اور وہ جو 30 بکریاں جس پر ڈسپیوٹ ہو گیا تھا صحابہ نے, آپ نے فرمایا کہ یہ بھی تمہارے لیے حلال ہیں, اس کو کھاؤ, اس کو رکھو, آپس میں تقسیم کرو اور میرا حصہ بھی اس میں سے نکالو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بریک لے لیں جی, بریک کے بعد آتے ہیں, گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. سورہ بقرہ کی اہمیت اور فضیلت, نورید فاطمہ صاحبہ. جی انا, ہم بات کر رہے تھے سورہ فاتحہ کے نور اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کے نور سے متعلق. اس کے بارے میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خوشخبری سنائی کہ یہ وہ نور ہے جو اللہ نے اپنے عرش کے نیچے سے عطا فرمایا ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ کتنی بڑی فضیلت اور برکت ہے. اور سورہ بقرہ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جو قرآن پاک میں سب سے لمبی طویل ترین سورہ مبارکہ ہے. اس کی جو ایک آیہ کریمہ ہے وہ سب سے طویل ہے. اس میں جو عظیم ترین آیت ہے وہ آیت الکرسی ہے. لیکن دنیا میں جتنے بھی جادوگر ہیں, قرآن تو کہتا ہے دس از اوپن چیلنج کہ جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوگا, لیکن بعض جگہ جادو اس طرح کالا جادو کیا جاتا ہے کہ کسی وقتی طور پر ان کو جو ہے وقتی مفادات ملتے بھی ہیں, لیکن دنیا بھر کے جادوگر اکٹھے ہو کر سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں پر جادو کا اثر نہیں ہوتا. تو اس لیے اس سورہ مبارکہ کو ہمیں اپنی زندگی اور اپنے معمولات میں شامل کرنا چاہیے. اور پھر جب ہم دیکھیے بات کرتے ہیں آخری 2 آیات, معذرت, پڑھنے کا طریقہ کار بتا دیں, کیا ہر روز اس کو پڑھنا ہے؟ جہاں پر جنات کا اسیب کا سایہ ہوتا ہے, جادو ہوتا ہے, کالا جادو ہوتا ہے, سخت جادو ہوتا ہے, وہاں پر ہم اس کو روزانہ پڑھنے اور اگر پڑھ نہیں سکتے تو سننے کے لیے کہتے ہیں. اور اب تو انا کوئی مشکل نہیں ہے, قاری السدیس اور دیگر جو ہمارے عظیم قراء حضرات ہیں ان کی آواز میں پڑھی ہوئی سورہ بقرہ 58 منٹس, 1 گھنٹہ اس کے اندر جو ہے وہ تلاوت ہم فاسٹ کر کے سن سکتے ہیں. اور اس کو اگر مزید آپ تیز کر کے سن لیں تو اس سے بھی کم وقت میں, لیکن میں یہی سجیسٹ کروں گی کہ 1 گھنٹے میں جو پڑھی گئی ہے آپ اس کو سنیں اونچی آواز سے گھر میں لگا کر. جادو, حسد, ٹونا, جنات, اسیب, اس گھر میں کوئی نیگیٹو چیز رک نہیں سکتی. حتیٰ کہ یہ عرب کا ایک ماضی قریب کا واقعہ ہے کہ ایک لڑکی جو ہے اس کے اوپر دنیا کے عظیم ترین جادوگر نے جب جادو کرنے کی کوشش کی تو وہ جادو کارگر نہیں ہوا. پھر وہ جادوگر پکڑا گیا اور سعودی گورنمنٹ نے جب اس کو پوچھا کہ تمہارے سزائے موت سے پہلے آخری خواہش کیا ہے, تو اس نے کہا میری آخری خواہش یہ ہے کہ جس لڑکی کے اوپر میں جادو کیا تھا اس سے پوچھیں یہ پڑھتی کیا ہے, تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ میرے بھی جادو کا توڑ اگر کسی چیز میں ہے تو کیا ہے. اور اس لڑکی نے بتایا کہ سورۃ البقرہ کی میں عامل ہوں, یعنی میں روز اس کو پڑھتی ہوں. تو دنیا کا سب سے بڑا جو جادوگر ہے وہ ہینڈز اپ ہو جاتا ہے سورہ بقرہ کے سامنے. اب جب اس کے اندر ہم بات کرتے ہیں آیت الکرسی کی, تو آیت الکرسی وہ عظیم ترین آیہ کریمہ ہے, سب سے طویل آیہ کریمہ بھی اسی کے اندر ہے. وہ آیت الکرسی نہیں, اکثر لوگ اس کو جوڑتے ہیں, لیکن سورہ بقرہ کے اندر جو آیت الکرسی ہے اس کے اندر 17 دفعہ اللہ رب الکریم کی شان کا ذکر ہے. اور اس کے اندر آپ دیکھیے کہ اس کو پڑھنے کی فضیلت کے بارے میں ایک واقعہ بہت معروف ہے کہ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غلے کے ایک ڈھیر کے اوپر مسجد نبوی میں وہ آیا
اور وہ زکوٰۃ کے لیے تھا. بعض نے کھجوریں لکھا, بعض نے غلہ لکھا. وہ اس کے اوپر مامور تھے حفاظت کے لیے کہ رات کو آپ نے ان کی حفاظت کرنی ہے. اب وہ پہلی رات میں شیطان ایک بزرگ کی شکل میں آیا, بزرگ جن کی شکل میں, اور اس نے آ کر کچھ کھجوریں نکالی. آپ نے جب اس کو دیکھا اور اس کو پکڑا تو اس نے کہا کہ میں غربا کے لیے لے کر جا رہا ہوں, مجھے چھوڑ دو. جب آپ نے اس کو چھوڑ دیا, اگلے دن وہ پھر آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دعا جو ان کو عطا فرمائی تھی وہ پڑھ رہے تھے. اس سے وہ جب اپنی اصلی شکل میں ظاہر ہوا تو آپ نے کہا کہ آج تو میں تجھے نہیں چھوڑوں گا, کیونکہ تو کل بھی لے گیا تھا. تیسرے دن پھر آیا, اس دن بھی اس نے رونا دھونا کیا اور آپ نے چھوڑ دیا. جب تیسرے دن آیا تو آپ نے فرمایا کہ آج تو میں تجھے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں فجر پہ لے کر ہی جاؤں گا اور میں تجھے باندھوں گا. اس نے کہا اگر میں تجھے ایک بہت بڑا خزانہ دے دوں اور بہت بڑا تحفہ دے دوں تو کیا تم مجھے چھوڑو گے؟ آپ نے پوچھا کیا؟ کہنے لگا کہ اگر کوئی کسی چیز کے اوپر آیت الکرسی پڑھ لے تو اس کو کوئی مخلوقات میں سے چیز شر نہیں پہنچا سکتی. اور اس کے بعد آپ نے اس کو چھوڑ دیا. صبح جب بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ نے جا کر وہ واقعہ ارشاد فرمایا, عرض کیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو ہریرہ تھا تو جھوٹا مگر بات سچی کر گیا. تو آیت الکرسی وہ آیت ہے کہ جو اللہ رب الکریم کو بہت پسند ہے اور اس کو آیات حفاظت میں شمار کیا جاتا ہے. ایک مرتبہ دن کے آغاز میں اور ایک مرتبہ دن کے اختتام پر جو پڑھ لیتا ہے اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. کھلے میدان کے اندر 21 مرتبہ اگر کسی چیز کے اوپر پڑھ لیا جائے تو وہ مال بھی چوری نہیں ہوتا, اس پر ڈاکہ نہیں ڈلتا. اور پھر توکل کے البتہ یہ چیز جو ہے وہ اس کے تقاضے پورے کرنے چاہیے کہ پہلے اونٹ کا گھٹنا باندھنا چاہیے اور پھر یہ آیات پڑھنی چاہیے. پھر اللہ حفاظت فرماتا ہے. اور ہر نماز اور خاص طور پر فرض نماز کے بعد جو آیت الکرسی پڑھتا ہے, حدیث پاک میں آیا ہے کہ مرنے کے بعد فوراً وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کھڑی ہے, یعنی جس وقت اس کی روح نکلے گی وہ اگلے پاؤں میں جنت میں ہوگا. کتنی بڑی فضیلت ہے کہ آپ صرف نماز کے بعد, خاص طور پہ فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتے ہیں تو سیدھا راستہ جنت کا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس کے بعد سورہ بقرہ کی آخری آیات. سورہ بقرہ کی آخری آیات جو ہیں وہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم, جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ وہ نور ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص انوار میں سے امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ کو دیا, اور یہ عرش کے نیچے سے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. اور سورہ فاتحہ اور یہ نور خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے صرف اس امت کو, نہ اس سے پہلے حدیث پاک میں آتا ہے نہ اس کے بعد کسی کو عطا کیا. تو یہ دعا بھی ہے جس کے اوپر جبریل امین علیہ السلام نے آمین فرمائی, اور اس کو بہت سے انبیاء جو ہیں, بہت سے ہمارے اولیاء نے اپنے معمولات کے اندر رکھا ہے, جو صبح اور شام کی دعائیں ہیں. آپ نے اکثر دعاؤں کی کتابیں دیکھی ہوں گی کہ ان کے اندر خاص طور پر جو ہے ربنا سے جو دعائیں شروع ہوتی ہیں وہ مذکور ہیں. تو یہ جو سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں ان کو خاص طور پر اپنی صبح اور شام کے اذکار میں شامل کرنا چاہیے. اس سے برکت کے حصول کے لیے, حفاظت کے لیے, ایمان کی سلامتی کے لیے, جان کی سلامتی کے لیے, رزق کی برکت کے لیے. اور رزق صرف انا پیسہ نہیں ہوتا, آنکھ میں جو بینائی ہے وہ بھی رزق ہے, یہ جو بولنے کی آواز ہے یہ بھی رزق ہے, کان کی جو سماعت ہے وہ بھی رزق ہے, جو آپ کے دوست ہیں, رشتے ہیں, احباب ہیں, محبتیں ہیں, محسوسات ہیں وہ بھی رزق ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رزق کے معاملات کو بھی قرآن کی ان آیات کے ساتھ جوڑیں. بے شک. تیسرے پارے کی جو صورتیں ہوتی ہیں ہم اکثر کہتے ہیں کہ ان کا بھی ورد کرنا چاہیے, خاص طور پہ چاروں کل سے ہم آغاز کر لیتے ہیں, بہت برکت ہے, بیان کیجیے اس کو. چاروں کل کی تو اتنے فضائل اور برکات ہیں, خاص طور پر حفاظت کی غرض سے جب ہم بات کرتے ہیں, ایمان کی حفاظت اس میں سب سے پہلی چیز ہے, کیونکہ جان سے بھی زیادہ جو قیمتی چیز ہے وہ ایمان ہے. تو اس کے لیے سورۃ الکافرون کی بار بار تلاوت کرنا وہ آپ کے ایمان کو مضبوط کرتا ہے. دوسری چیز, جب ہم اخلاص کی بات کرتے ہیں, کیونکہ قیامت کے روز سب سے پہلے جو 3 اشخاص اللہ کی بارگاہ میں لائے جائیں گے اور راندہ درگاہ ہو جائے گا ان کا عمل, وہ ایک قاری قرآن ہے جو زندگی بھر قرآن پڑھتا رہا, اور اللہ تعالیٰ اس کو بھی دوزخ میں ڈالنے کا حکم دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں اخلاص نہیں ہوگا, لوجہ اللہ نہیں پڑھا ہوگا, لوگوں کے لیے ریاکاری کی نیت سے قرآن پڑھا ہوگا. دوسرا سخی ہے, اور تیسرا وہ مجاہد ہے جو تلوار چلاتے چلاتے شہید ہو گیا. تو ان تینوں کا عمل بھی جس وجہ سے
قبول نہیں ہوگا اور یہ دوزخ میں جائیں گے، وہ ریاکاری ہے، وہ اخلاص کی کمی ہے۔ تو جو چاہتا ہے اخلاص کو حاصل کرے وہ سورہ اخلاص کو بار بار اپنی زندگی میں پڑھتا رہے، ہر نماز کے اندر، اور خاص طور پر نوافل کے اندر اس سورہ اخلاص کا بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر جب ہم صبح اور شام کے معمولات حفاظت کی بات کرتے ہیں تو چاروں کل صبح کے ٹائم میں اور شام کے وقت میں 3 دفعہ صبح اور 3 دفعہ شام کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ آپ اب جو ہے مسواک کیے بغیر اپنے بستر پر نہیں جاتے تھے، بستر کو جھاڑے بغیر بستر پر نہیں لیٹتے تھے، اور بستر پر لیٹنے کے بعد آپ تینوں آخری کل سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس ان کو پڑھتے، اپنے ہاتھوں پر پھونک مارتے۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے وہ دست رحمت اپنے سر سے لے کر پاؤں تک اپنے پورے وجود پر اس اپنے دست مبارک کو پھیرتے۔ تو یہ آپ کا جو معمول مبارک ہے، میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہم سب کی زندگیوں سے دور ہوتا جا رہا ہے، اس کو دوبارہ ہمیں ریوائز کرنا چاہیے۔ پھر جب ہم بات کرتے ہیں بچوں کو نظر لگنے کے حوالے سے، تو اس میں اکثر خواتین کو کہتی ہوں کہ ایک چھوٹا سا میں 5 چیزوں کا حصار آپ کو بتاتی ہوں، وہ آپ لوگ جو ہے اپنی زندگی میں یاد کر لیں، یاد ہے تو اچھی بات ہے، اس کو شامل کریں، معمول بنائیں۔ 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، کوئی سا بھی درود پڑھ لیں، درود ابراہیمی یا سلام کے ساتھ۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورہ فاتحہ بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھنی ہے، 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، 3 دفعہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، اور 3 دفعہ چاروں کل پڑھنے ہیں، اور 3 ہی مرتبہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ یہ 5 چیزیں ہیں اول آخر درود شریف کے ساتھ، یہ 5 چیزیں آپ پڑھ کر اپنے ہاتھ پر پھیر کر اپنے وجود کے اوپر پھیریں، اور انگلی سے حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، قرآن کریم کی یہ 2 آیات پڑھ کر آپ دنیا میں کہیں پر بھی آپ کی جائیداد ہے، املاک ہے، اولاد ہے، ماں باپ ہیں، رشتہ دار ہیں، آپ ان کا تصور کر کے حصار باندھیں۔ یہ 12 گھنٹے تک، فجر سے مغرب تک آپ کا حصار ویلڈ ہے، ان کو موت کے علاوہ کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور جب جیسے ہم کہتے ہیں نا میڈیسن بی ڈی ہے کہ صبح اور شام کی دوا ہے، تو صبح کی دوا جو ہے وہ 12 گھنٹے اثر کرتی ہے، اسی طرح یہ ہمارے کچھ بلائیں فجر کے وقت اتاری جاتی ہیں، اور شیطان کچھ بلائیں مغرب کے وقت وہ نازل کرتا ہے۔ اسی لیے حکم ہے کہ مغرب کا وقت جب ہو جائے تو اپنے جانوروں کو، اپنے بچوں کو اور اپنی کمزور خواتین کو آپ گھروں کے اندر، اور موسٹ جو ہے وہ جو انٹینسو کیئر ہے اس کے اندر رکھیں اور اپنی حفاظت میں رکھیں، تاکہ جو شیاطین اس وقت نازل ہوتے ہیں ان کے اوپر جو ہے یہ دسترس نہ پا سکیں۔ تو اس کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ یہ جو حصار ہے آپ پڑھ کر جب آپ ان کا جو ہے وہ حصار قائم کر دیں گے، تو مغرب کے وقت دوسری دفعہ اور فجر کے وقت، یہ 2 اوقات ایسے ہیں کہ ان میں آپ حصار قائم کر لیں تو پھر دنیا کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی انشاءاللہ۔ اور یہ زندگی کے معاملات میں آپ یہ چیزیں اگر اپنی روٹین کا حصہ بنا لیں گے تو بہت سارے مسائل سے آپ بچ جائیں گے۔ بریک کے بعد ہم آپ کو جوائن کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے۔ نورید فاطمہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ماشاءاللہ سے میں حیران ہو رہی ہوں جس طرح ہر چیز کا ریفرنس آپ بتا رہی ہیں، ہر چیز کے ساتھ جڑے واقعات بتا رہی ہیں، وہ ایک ایمان آپ کا مضبوط ہو جاتا ہے، اور آپ خوش ہوتے ہیں کہ اتنی برکات ہے ان چیزوں کی اگر ہم روٹین میں پڑھ بھی رہے ہیں۔ سورہ کوثر کی برکات یہ تو اتنی زیادہ ہیں کہ اس کے لیے مجھے کم از کم کوئی 5-7 پروگرامز چاہیے۔ اچھا، بالکل، اور میں سمجھتی ہوں میری پھر جو یہ زندگی لوگ میں، پڑھتے ہیں ان کے لیے کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ میری زندگی میں جتنی بھی آپ کو برکات نظر آتی ہیں وہ سمجھ لیں سورہ کوثر سے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور میں اس کی بہت زیادہ عامل نہیں ہوں، لیکن مجھے اس سورہ مبارکہ سے عشق ہے، اور میں یہ اکثر سورہ مبارکہ جو ہے اپنے نوافل حاجت میں اس طرح سے پڑھتی ہوں، اور یہ ہمارے بزرگوں سے طریقہ چلا آ رہا ہے، جو کہ میں آپ کو بولا تھا کہ میں آپ کو نوافل حاجت کا طریقہ بتاؤں گی، کہ آپ نے کوئی بھی دنیا آخرت کی آپ کو حاجت ہے، اپنی ہے، کسی کی ہے، آپ نے اس کے لیے 2 نفل حاجت، لیکن نفلوں کا ٹائم ہو، اور زوال کا وقت آپ کو پتہ نفلوں کا نہیں ہوتا، عصر کے بعد نہیں پڑھے جاتے، فجر کے بعد نہیں پڑھے جاتے، اور جس وقت سورج طلوع یا غروب ہو رہا اس وقت نہیں پڑھے جاتے، اس کے علاوہ ہر ظہر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، ظہر کے بعد تو بہترین ٹائم ہے۔ تو آپ 2 رکعت نماز نفل حاجت کی نیت کریں،
اور آپ پڑھنے کے بعد اس کا ثواب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالی قدر میں اور پنجتن پاک کی خدمت میں پیش کریں. اس کے بعد اس نفلوں کے اندر سورہ کوثر پہلی رکعت میں 50 مرتبہ، دوسری رکعت میں 50 مرتبہ آپ نے پڑھنی. جو یہ نہیں پڑھ سکتے وہ 11 دفعہ پڑھ لیں. جو یہ بھی نہیں پڑھ سکتے وہ 3 مرتبہ تو ضرور پڑھیں. یہ پڑھیں گے تو آپ دیکھیے گا کہ ان نوافل حاجت کی تاثیر کتنی بڑھ جاتی ہے. پھر ہم رشتے کے حوالے سے بات کر رہے تھے اور یہ تو آپ نے بتایا کہ آپ کا معمول ہے. مجھے بہت خوشی ہوئی الحمدللہ. کہ سورہ فاتحہ کی ایک تسبیح، سورہ کوثر کی ایک تسبیح، جو یہ 2 تسبیحات اپنی زندگی میں شامل کر لیتا ہے، نہ اس کو کوئی بیماری ہوتی ہے، نہ اس کو کوئی پریشانی، نہ اس کو کوئی کمی ہوتی ہے. کیونکہ یہ سورہ ہے ہی کوثر. کوثر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا جنت سے جاری ہونے والی نہر جو معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئی. آپ نے فرمایا اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور اس کے کناروں پر موتیوں کے جو کٹورے ہیں وہ رکھے گئے ہیں. اب موتیوں کے کٹورے، کین یو امیجن کہ وہ کتنے خوبصورت ہوں گے، اور ان کی تعداد اتنی ہے جتنی آسمان کے ستارے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ وہاں سے جو نہر نکل رہی ہے بروز قیامت حشر کے میدان میں، اس سے جو پانی جمع ہوگا اس حوض پر میری امت جمع ہوگی، اور وہ کٹورے بھر بھر کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے جو پیاسے آپ کے امتی ہیں ان کو وہ پلائیں گے. تو قیامت میں بھی یعنی اور حشر میں بھی اور جنت میں بھی سورہ کوثر کا فیض جاری رہے گا. تو اس دنیا میں جو اس سے دور ہے پھر وہ خیر سے دور ہے، پھر وہ کثرت سے دور ہے، پھر وہ برکت سے دور ہے. تو اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کا معمول یہ ہے کہ آپ ہر نماز کے بعد 3 دفعہ، اور اگر یہ اس سے زیادہ بڑھا لیں تو جیسے فجر کی نماز کے بعد میں بتا رہی جن بچیوں کا رشتہ نہیں ہوتا خاص طور پر، اور جو امتحانات جن بچوں نے دینے ہیں، وہ اپنی زندگی کے اندر اس سورہ مبارکہ کو معمول بنائیں. امتحان سے پہلے 11 مرتبہ پڑھیں. 3 آیات ہیں، چھوٹی سی سورہ مبارکہ ایک سانس میں پڑھی جاتی ہے. 3 مرتبہ یا 11 مرتبہ ضرور پڑھ کے کمرہ امتحان میں جائیں، آپ بہت برکت ہوگی. اور جن کا رشتہ نہیں ہوتا وہ ایک تسبیح 101 مرتبہ بسم اللہ شریف کے ساتھ وہ سورہ کوثر کو پڑھیں تو انشاءاللہ ودن 3 منتھس اللہ پاک ان پہ کرم کرے گا اور خیر سے ان کا بہت اچھا رشتہ ہوگا. انشاءاللہ ہم دعا گو ہیں کہ ان سورہ مبارکہ کی جتنی بھی فضیلت ہے وہ ان تمام لوگوں تک پہنچے جو پریشان ہیں. اپنی روٹین کا حصہ بنا لیں، اپنے ذہن میں اپنی حاجت رکھیں، حاجت کے 2 نفل پڑھیں جس طرح نورید فاطمہ صاحبہ نے بتایا. انشاءاللہ آپ کی تمام مشکلات، تمام پریشانیاں اور تمام خواہشات پوری ہو جائیں گے انشاءاللہ. اچھا، اس کے علاوہ ہم درود تنجینہ پڑھتے ہیں، درود تاج پڑھتے ہیں. اگر پنج سورہ دیکھیں نا تو اس میں بہت سارے درود پاک ہوتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ ثواب زیادہ کس کا ہوگا؟ دیکھیے 2 چیزیں ہیں. ایک تو قرآن کریم کا حکم ہے کہ قرآن پاک میں سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اب میں نے وسلموا کے اوپر زور کیوں دیا؟ اس لیے کہ بعض لوگ کہتے ہیں جی درود صرف درود ابراہیمی ہے. تو اگر ہم درود ابراہیمی کو دیکھیں اور سورہ احزاب کی اس آیت نمبر 56 کو دیکھیں تو پھر سلام کب پڑھیں گے، وَسَلِّمُوا کب پڑھیں گے؟ ہم ثواب کے چکر میں تو رہے لیکن قرآن کی اس سورہ مبارکہ کے حکم کے اوپر ہم عمل پیرا نہیں ہوتے جب ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں. تو چونکہ یہ درود شریف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حکم میں ملا، نماز کا درود شریف ہے، نو ڈاؤٹ اس کی بہت برکات ہیں. جو زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے ہیں ان کے لیے بھی حکم جو ہمارے بزرگوں نے دیا وہ کیا ہے کہ 1000 مرتبہ یومیہ جو درود ابراہیمی پڑھتا ہے اس کو بہت جلد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے. لیکن جب ہم دیگر درود شریف کی بات کرتے ہیں تو آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے ارشاد فرمایا کہ علی مجھ پر کٹا ہوا درود نہ بھیجو. مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کٹا ہوا درود کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کوئی یہ کہے کہ اللہم صلی علی محمد اور یہ نہ کہے وعلی آل محمد. تو درود شریف جو ہے وہ پھر میں کہتی ہوں کہ وہ درود سب سے افضل ترین درود ہوتا ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی درود ہو، آپ کی آل پر بھی درود ہو اور آپ پر اور آپ کی آل پر سلام بھی ہو. جس طرح چھوٹا سا درود شریف ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب اس میں دیکھیے آل پر بھی درود ہے اور سلام بھی ہے. جیسے آپ نے درود تاج کی بات کی، درود تنجینہ کی بات کی، قرض کی ادائیگی کے لیے، اور ہمارے بزرگوں سے ایک سیرت کے جو تاریخ کے واقعات ہیں
تصوف کی کتب کے اندر ایک معروف واقعہ درج ہے کہ ایک بحری بیڑا جو ہے وہ ڈوبنے والا تھا کہ خواب میں ایک بزرگ کو جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ نے درود تنجینا تلقین فرمایا، اور اس کے بعد آپ نے تمام، جب آپ کو جاگ آئی، آپ نے تمام کشتی والوں کو اس کی تلقین کی، انہوں نے پڑھا، ابھی 3000 کا حکم ملا تھا، ابھی 1000 بھی پورا نہیں ہوا تھا کہ وہ ڈوبتی ہوئی نیا پار اتر گئی۔ تو سبحان یہ اللہ، درود شریف سبحان وہ اللہ۔ اس کا مطلب ہی نجات دینے والا، تنجینا یعنی نجات دینے والا درود شریف ہے۔ تو آپ کسی ظلمت میں ہوں، آپ کسی پریشانی میں ہوں، آپ کسی مقدمے میں ہوں، بیماری میں ہوں، تو آپ نے اس کو اس طرح پڑھنا ہے کہ بدھ، جمعرات اور جمعہ 1000 مرتبہ بدھ کو، 1000 مرتبہ جمعرات کو، 1000 مرتبہ جمعے کو پڑھیں، اور عصر کے وقت اس کو ختم کریں، اور جو شیرینی تقسیم کر سکتے ہیں وہ کریں، اور آپ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ یہ 3000 کی درود شریف کی درود تنجینا کی برکت سے آپ کا وہ معاملہ حل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ وہ لوگ جو کہ پریشان ہیں، جن کے معاملات انجام کو نہیں پہنچ رہے، جن کا کوئی بھی کام نہیں ہو پاتا، تو وہ درود تنجینا اس طرح سے 3 دن پڑھ سکتا ہے، انشاءاللہ تمام مشکلات حل ہو جائیں گی۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ہم کہتے ہیں جمعے کے روز سورہ کہف پڑھ لیں، سورہ یاسین کب پڑھنی چاہیے، سورہ رحمان کب پڑھنی چاہیے، سورہ واقعہ کب پڑھنی چاہیے، سورہ مزمل کب پڑھنی چاہیے، تو ہمیں بڑا شارٹلی ایک ایک چیز پہ بتا دیں تاکہ ہم یہ ریلز کی فارم میں اپنے سوشل میڈیا پہ بھی دیں چیزیں۔ دیکھیے، سورہ یاسین شریف کے اتنے فضائل اور برکات ہیں کہ ان کو ایک نشست میں بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن جن لوگوں نے اس سورہ مبارکہ سے محبت کر کے اس کو معمول بنا کے قرآن پاک کا اس دل کے قرآن پاک کا دل ہے، اور ہم کیا کہتے ہیں کہ دل دھڑکنا بند ہو جائے تو زندگی ختم ہو جاتی ہے، تو قرآن کریم کا دل جو سورہ مبارکہ ہے، آپ اس کو اگر فجر کے بعد پڑھنے کا معمول بنا لیں تو پورا دن آپ کی زندگی میں خیر اور برکت رہے سبحان گی، اللہ۔ اور اس کو خاص طور پر اپنے مردوں کے اوپر پڑھنے کا حکم ہے، کیونکہ دل زندگی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو مردہ اس کا دل ہی تو بند ہو رہا ہوتا ہے، اس کے دل کو آپ سمجھ لیں کہ روحانی طور پر پمپ کرنے کے لیے، طاقت دینے کے لیے، اس کو قوت اور تقویت پہنچانے کے لیے، اور اس کی جو سکرات کی جو موت کی جان کنی کی سختی ہوتی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اور کم کرنے کے لیے بھی سورہ یاسین شریف کو پڑھنا بہت مجرب ہے۔ پھر سورہ رحمان کو دیکھیے، اس کو دلہن قرار دیا گیا، اور کتنا خوبصورت ترنم اور تغنم اس کے اندر ہے کہ انسان جب اس کو سنتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ وہ پانی کی لہروں کے اوپر اور ہوا کے دوش پر خوشبوؤں میں سفر کر رہا ہے، مگر جب اس سورہ مبارکہ میں بار بار وہ آیہ کریمہ آتی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو میں جب اس آیہ کریمہ پر پہنچتی ہوں تو مجھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت یاد آتی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ سورہ جنات کے اوپر میں نے پڑھی، کیونکہ آپ جنات کو بھی تعلیم دیتے تھے، تو جنات نے اس آیہ مبارکہ جب میں پڑھتا تھا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو وہ کہتے تھے کہ اے اللہ، ہم تیری کسی نعمت کی ناشکری نہیں کرتے، لیکن ہم انسان کتنے ناشکرے ہیں، ہم اس کی کروڑوں اربوں کھربوں لاتعداد نعمتیں ہیں کہ جن کا ہم شکر ادا نہیں کرتے، تو ہمیں سورہ رحمان سے شکر گزاری کا بھی ایک رشتہ استوار کرنا چاہیے۔ پھر آپ نے سورہ کہف کی بات کی، ہر جمعہ میری والدہ کا معمول ہے جو میں نہیں بنا سکی، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ہم سب کو یہ معمول بنانا چاہیے، کیونکہ سورہ کہف کے اندر جو برکات ہیں وہ ایک جمعہ کو جو پڑھ لیتا ہے، اور جمعہ کے دن چاشت کے وقت اس کو پڑھنا بہت مجرب ہے کہ جمعہ کے دن جو اس کو پڑھتا ہے اس کے لیے جو ایک نور ایسا اتارا جاتا ہے کہ جو اگلے جمعہ تک اس شخص کے ارد گرد منڈلاتا رہتا ہے، وہ شخص نورانی ہو جاتا ہے، اس کی زندگی نورانی ہو جاتی ہے۔ پھر جب ہم رزق کے حوالے سے ابھی بات ہو رہی تھی، تو ہم رزق کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں تو میں اپنے تمام ویورز کو کہوں گی کہ بے برکتی ہماری اپنی وجہ سے ہمارے گھروں کے اندر ہے، اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ اگر آپ جاب کرتے ہیں یا کاروبار کرتے ہیں تو میرا بتایا ہوا، بزرگوں کا بتایا ہوا، قرآن و حدیث سے جو یہ نسخہ آیا ہے اس کے اوپر عمل کر لیں، آپ کے گھروں میں رزق دروازے توڑ کے آئے گا۔ اگر وقت ہے تو میں ہم بریک لے لیتے ہیں، پھر اس کے بعد، کیونکہ یہ بڑی اہم بات ہے، اس کی طرف آتے ہیں جی بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ونس اگین۔ تو بڑا اہم معاملہ، اور میں ہر بندے کو تنگ دست دیکھ رہی ہوں، ہر گھر میں پریشانی دیکھ رہی ہوں، رزق کی کمی دیکھ رہی ہوں، کیا کرنا ہے نورید فاطمہ؟ دیکھیے، مہنگائی اور بے روزگاری ہم اس کا تو رونا روتے ہیں، لیکن بے برکتی کی وجوہات کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ آج بھی آپ کو کچھ جھونپڑیوں والے ایسے ملیں گے
کہ جو اتنے صابر شاکر ہیں اور اتنے قانے اور خوش ہیں کہ اللہ نے جو ہمیں عطا کیا ہے وہ کہتے ہیں ہم روکی سوکی کھاتے ہیں اور خوشی کی زندگی جیتے ہیں۔ اب اس میں بنیادی 2-3 چیزیں جن کا ہم نے خیال رکھنا ہے۔ ایک تو رزق حلال، اگر آپ کے گھر رزق حلال آ رہا ہے تو ساتھ بیماری اور جھگڑا نہیں آئے گا، ساتھ پریشانی نہیں آئے گی۔ اور گھر کے اندر داخل ہوتے وقت ہم نے دایاں پاؤں اندر رکھنا ہے اور ہم نے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اتحیات میں جو ہم سلام پڑھتے ہیں وہ ہم نے خالی گھر میں بھی اونچی آواز میں پڑھنا ہے۔ اس کے بعد گھر والوں کو سلام مسنون طریقے سے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، چاہے آپ خالی گھر میں کیوں نہیں داخل ہوئے، چاہے کوئی سامنے ہے یا نہیں ہے، چاہے کمروں میں ہیں، سو رہے ہیں، کچھ بھی ہے، یہ 2 سلام آپ نے انٹرس کے ٹائم پہ بچہ، بڑا، بوڑھا، جوان، مرد، عورت سب اپنے گھروں کے اندر داخلے کے وقت ایک تو یہ پڑھیں۔ دوسرا حکم کیا ہے کہ اس کے بعد آپ 2 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، قل هو اللہ احد، اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو فجر کے بعد جو سورج نکلنے کا ٹائم ہے، یہ جو تسبیح ہے یہ بہت بھاری ہے۔ جس نے اس کو اختیار کر لیا، میں نے چارپائیوں پہ بیٹھ کے نا معذور خواتین کو حکومت کرتے ہوئے دیکھا ہے اس تسبیح کی وجہ سے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، اور احادیث کے اندر آیا ہے، اور اس کو خاص طور پر جو ہے وہ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ وہ روایت لے کر آئے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت کا حکم دیا، تو پوچھا گیا کثرت کیا ہے، آپ نے فرمایا کم از کم 300 مرتبہ۔ تو فجر کے بعد جو 300 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھتا ہے اور وہ جو گھر میں داخلے کا طریقہ میں نے بتایا ہے اس کو اپنا لیتا ہے، تو پھر ایک صحابی کو آپ نے یہ ارشاد فرمایا تھا، وہ صحابی چند دن کے بعد آئے اور بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر اللہ نے اتنا رزق عطا کیا ہے کہ میرے گھر والے تو کیا، اب میرے محلے والے بھی، ان کے لیے بھی وہ رزق کافی ہو گیا۔ تو یعنی آپ اتنا بانٹنے والے بن جائیں گے۔ تو ہم جو ادھر ادھر بھٹکتے پھرتے ہیں، سورہ واقعہ ہر رات کو پڑھیں، سورہ ملک، ہم اس دنیا کی فکر کرتے ہیں لیکن اپنی قبر کی فکر نہیں کرتے، لیکن سورہ ملک وہ سورہ مبارکہ ہے جو سائبان کی طرح، سائے کی طرح، بادل کی طرح بروز حشر ہمارے سر کے اوپر رہے گی اور قبر میں ہمارے ساتھ جائے گی، اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ عذاب دائیں سے آئے گا، بائیں سے آئے گا، اوپر سے پیٹ کی طرف سے آنا چاہے گا، سر کی طرف سے، پاؤں کی طرف سے، لیکن سورہ ملک کسی طرف سے عذاب نہیں آنے دے گی اور یہ اپنے بندے کو قبر کے اندر جو ہے وہ بچائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ذکر کیا نعت علی کا، بہترین وقت اس کو پڑھنے کا اور اس کی برکات۔ ایک ایئر کریش ہو رہا تھا کہ جو نعت علی کی برکت سے رک گیا، تو یہ ہمارے وہ بزرگ جو ہے ماضی قریب میں ان کا وصال ہوا ہے جو یہ بتایا کرتے تھے، خود وہ ایئر کریش کے اندر تھے، اور میری اپنی زندگی میں ایک ایسے قتل کے مقدمے میں میرے ایک ریلیٹیو تھے، وہ ملوث ہو گئے کہ جب نعت علی کو میں نے خود پڑھا یا سلام کو میں نے خود پڑھا، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو میں سنی سنائی یا پڑھی پڑھائی نہیں بتا رہی، یہ وہ چیزیں جو میں نے خود اللہ کی رحمت، اس کی قبولیت اور ان وظائف کی برکتوں کا ایکسپیرینس کیا تو میں بتا رہی ہوں۔ نعت علی وہ دعا ہے کہ جس میں سب سے پہلے اللہ کا ذکر، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، پھر مولا کائنات جو مشکل کشا ہیں، شیر خدا ہے، کرم اللہ وجہ الکریم، ان کا واسطہ، وسیلہ اور ذکر کیا جاتا ہے۔ تو یہ دعا ہے، نعت علی مظہر العجائب تجدہ اونا لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بعصمتک یا اللہ و بنبوتک یا محمد و بولایتک یا علی یا علی یا علی اغثنی اغثنی اغثنی۔ یہ دعا چھوٹی سی دعا ہے، 1 منٹ میں یاد ہو جاتی ہے۔ آپ اس کو 11 دفعہ صبح اور 11 دفعہ شام کا معمول بنائیں۔ اگر کسی مقدمے میں، کسی قرض کے اندر، کسی ناگہانی آفت، مہم، بلا، مصیبت میں آپ مبتلا ہو گئے ہیں تو 500 مرتبہ ہر رات آپ تب تک پڑھیں گے جب تک کہ آپ اس سے نکل نہیں آتے، اور آپ دیکھیے گا کہ ودن ڈیز آپ اس سے نکل جائیں گے۔ یا سلام اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ ابھی یہ پچھلے دنوں میرے فادر جو ہے وہ ایمرجنسی میں تھے اور 1.25 لاکھ کا حکم ہے۔ ابھی میں 12,000 پہ نہیں پہنچی تھی کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کے اس نام کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے میرے والد کو شفا دی اور وہ خیر خیریت سے گھر گئے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ وہ اذکار ہیں، وہ دعائیں ہیں کہ جو اگر اپنی زندگی میں ہم ان کو شامل کر لیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ جادو، حسد، ٹونا، اور جب ہم فلق اور ناس کی بات کرتے ہیں، آپ کو نہیں پتا آپ کے کون دشمن ہے
اور ہم اکثر بات کرتے ہیں جی ہمارے دشمن چھپ کے وار کرتے ہیں، تو بہت کم دلیر دشمن ہوتے ہیں، زیادہ بزدل ہوتے ہیں جو چھپ کے وار کرتے ہیں. تو آپ کو نہیں پتا کون کون آپ کا حاسد ہے، ساتھ بیٹھا ہوا محبت کی پینگیں بڑھانے والا، آپ کی بہن، آپ کا بھائی، آپ کے رشتہ دار، میاں بیوی، ایسے ایسے اب تو کیسز سامنے آتے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ معوذتین کو، اور جو میں نے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق وہ بتایا، اور ناد علی بتایا ہے اس کو، اور پھر ایک دعا اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. بڑے سے بڑا دشمن میں نے اس دعا کی وجہ سے زیر ہوتے دیکھا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے انہی گڑھوں کے اندر گرتے ہوئے جو گڑھے وہ کسی کے لیے کھودتے ہیں. تو یہ اتنی چیزیں، ہم ایک بڑا عجیب سا لفظ استعمال کرتے ہیں میجیکل. میجک کیا ہے؟ میجیشن تو قرآن کہتا ہے کہ وہ خائب و خاسر ہوگا، وہ ناکام ہوگا. کامیاب کون ہوگا؟ جو مومن ہوگا، جو ایمان والا ہوگا. تو پورے یقین کے ساتھ، رزق حلال کھانے کے بعد، اور آپ پوری یکسوئی کے ساتھ جو بھی دعا پڑھیں گے، قرآن کی سورت پڑھیں گے، اللہ کا نام پڑھیں گے. اب کسی کے ساتھ آپ اپنے باس کے سامنے جا رہی ہیں، وہ ایگریسو ہیں، القادر 41 مرتبہ اسکول لائف سے میری زندگی میں ہے کہ ہماری ٹیچر جب ناراض ہوتی تھی، غصے میں ہوتی تھی، ہم ان کے آنے سے پہلے 41 مرتبہ القادر پڑھ لیتے تھے، یا قادر. اور پتہ ایک عجیب و غریب طریقے سے ان کا موڈ اچھا ہو جاتا تھا. تو آپ کے پاس اللہ کے نام موجود ہیں، اسماء الحسنہ ہے، درود شریف ہے، دعائیں ہیں، اذکار ہیں، سورتیں ہیں، قرآن ہے. تو ہم خواہ کبھی ادھر تو کبھی ادھر ٹیرو کارڈ والی باجیاں اور بنگالی باجیاں اور کالا جادو، پیلا جادو، اس کے پاس بھٹکتے پھرتے ہیں. تو قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہیے، اسی سے ہدایت بھی اخذ کرنی چاہیے، اسی سے شفا بھی لینی چاہیے. بے شک. اور ہم اگر اپنی یہ چیزیں روٹین بنا لیں، ہم بہت ساری مشکلات سے بچ جاتے ہیں. ہمارا ذہن جو ہے نا بھٹکتا نہیں ہے ادھر ادھر کی باتوں میں، ہم ادھر ادھر کی باتوں سے بہت دور ہو جاتے ہیں. ایک لگن بڑھ جاتی ہے نا. آپ روٹین میں شروع کر دیں تو بس پھر آپ کو یہ لگن ہوتی ہے کہ اب آپ نے اس کام کو اور روٹین میں سے کہتی کرنا ہوں ہے. ایکسپیرینس میرا چیلنج ہے. بند راستے میں کھڑے ہو کر 11 مرتبہ سورہ انشراح میں نے پڑھی، سمجھ نہیں آتی رستہ کہاں سے نکلتا. زبردست زبردست. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اس کی برکت بہت زیادہ ہے. سورہ علم نشرہ، تو اس کو کس طرح پڑھنا ہے ہم نے؟ اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے معمولات کے اندر آپ نے رکھنا، روزانہ صبح 3 مرتبہ پڑھ لیں. اگر کسی جگہ سٹک اپ ہو گئے ہیں، دھند ہے، راستہ بند ہے، کچھ ہے، زندگی کی بندشیں ہیں، مال کی بندش ہے، کاروبار کی بندش ہے، اولاد کی بندش ہے، کسی قسم کی بندش کو توڑنے کے لیے اس سے اچھی، اس سے کامل چیز کوئی نہیں ہے کہ آپ 41 مرتبہ روزانہ اس کو معمول بنا لیں. لیکن جب میں معمول بنانے کی بات کرتی ہوں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ایک ٹائم فکس کرنا ہے. وہ آپ کا کنوینینٹ ٹائم ہوگا، تہجد کا ہو، فجر کا ہو، عشاء کا ہو، مغرب کا ہو، ظہر کا ہو. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کس ٹائم میں ایزیلی اویلیبل ہوتے ہیں. تو آپ نے اس ٹائم میں 41 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ، اور جو بھی وظیفہ پڑھیں یقین سے پڑھیں، اول آخر درود شریف ضرور پڑھیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اپنے معاملات میں ان چیزوں کو شامل کر لیں. آپ خود بخود دیکھیں گے آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے گی، آپ کی زندگی میں خوشیاں آنا شروع ہو جائیں گی، اللہ کے نزدیک ہو جائیں اور اللہ کی جڑی باتوں کے نزدیک ہو جائیں. اور ہمارے پاس بہت سارے مسائل جتنے بھی زندگی میں ہیں، ان سب کا حل آپ کو قرآن کریم سے ملتا ہے. اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے جوڑ لیں، اپنی زندگی کو، اپنی آخرت کو آسان بنا لیں. بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.